बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की सीरीज़ में जो है आज उसका टॉपिक होगा काम दाखिला और तर्क मदरसा। ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल और यकीन है कि ये ऐसा मसला है जिसको मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के एजुकेशनल प्रॉब्लम्स में से जो रूट कॉज है ना, वो ये उनमें शामिल है। अगर इस एक मसले को हुकूमत अपनी किसी पॉलिसी से या कोई भी हुकूमत सॉल्व कर दे तो इंशाअल्लाह ताला जो लिटरेसी रेट, मेयार तालीम, काम दाखिला, माशरती रवैये, अमूमी रवैये, सभी चीज़ों के अंदर वाज़े तौर पर चेंज आ जाएगी। और ये जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, काम दाखिला और तर्क मदरसा, ये मैं समझती हूँ कि सिर्फ तालीमी मसला है ही नहीं। ये हम जो मसला है मुआशरती और इखलाकी, इक़्तिसादी, मजहबी, हर तरह से इस प्रॉब्लम के जो है एंगल्स हैं। और इसी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर इस एक प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर दिया जाए तो बाकी सारे जो हैं उनको ऑटोमेटिकली रिज़ॉल्व करने में आसानी होगी। तालीम की जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, इस टॉपिक के हवाले से 2004 के अदाद-ओ-शुमार हमें बताते हैं कि पाकिस्तान में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें पार्टिसिपेशन का जो रेशो है, जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, जो बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ 83% है। और हमारे मुल्क में 5 से 10 साल की उम्र के टोटल बच्चों की तादाद का 83% रस्मी तौर पर या गैर रस्मी तौर पर तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 2001 में एक एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया जिसका दौरानिया 5 साल का है। इसके मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में जो रियल लिटरेसी रियल जो है रेशो है एडमिशन की, वो 66% है। अब इस 66% में से जो 98% हैं वो लड़कियों के हैं, और लड़कियों की जो शमूलियत की शरह है वो 50% है, और स्कूलों से जो बाहर बच्चे हैं वो 34% है। इसका साफ मतलब ये है कि स्कूलों में प्राइमरी तालीम हासिल करने के लिए 5 से 10 साल की उम्र के 34% बच्चे तो अभी तक स्कूलों में दाखिल ही नहीं हुए। 1947 से 2020 तक की अदाद-ओ-शुमार अगर देखें तो ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। जो तादाद स्कूलों से बाहर है, स्कूल गोइंग एज बच्चों की, वो 55 लाख है, जबकि स्कूलों में दाखिला लेने वाले 66% में से भी 82% लड़के और 50% लड़कियाँ हैं। प्राइमरी तालीम के लिए स्कूल जाने की उम्र के 18% लड़कों और 50% लड़कियों की निस्फ तादाद स्कूल से बाहर है, वो स्कूल में दाखिला लेते ही नहीं है। यानी इस मसले का पहला रुख है वो कम दाखिला है, जो इन अदाद-ओ-शुमार के ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी सूरत हाल उस वक्त और भी ज़्यादा परेशान कन हो जाती है जब हम देखते हैं कि इन 66% बच्चों ने जिन्होंने एडमिशन ले लिया, अगरचे इसमें से 34% बाहर है, और फिर जिन्होंने एडमिशन लिया उसमें से लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं, और 55 लाख हमारे बाहर हैं, इस सिस्टम से ही बाहर हैं। उस 34% जो कि बहुत बड़ा नंबर है, थोड़ा सा नहीं है, वो एक अलग इशू है, एक अलग प्रॉब्लम है। अब उससे ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम ये शुरू हो जाता है कि जो 66% बच्चे स्कूलों में आ गए, एडमिशन ले लिए, उनमें से भी 50% ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन को मुकम्मल किए बगैर ही स्कूल छोड़ देते हैं। 2015 और 16 में इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हुआ, उनके मुताबिक प्राइमरी सतह पर जो तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें 50% से ज़्यादा बच्चे पहले 2 से 3 सालों में, अब देखिए कितनी इब्तदाई क्लासें हैं, क्लास 1, 2 और 3 में वो बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्कूल छोड़ जाते हैं। और जो 66% हमारे पास आया था उसमें से अब जो है 33% रह जाता है, और उस 33% में 30% बच्चे जो हैं प्राइमरी एजुकेशन पास करते हैं। यूँ तो हर फ़र्द अपनी तालीम मुकम्मल करके तालीमी इदारे से फ़ारिग हो जाता है,
لیکن بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یہ نہ تو اپنے اسکول سے کوئی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، نہ ہی اسکول چھوڑنے کے بعد کسی اور اسکول میں داخلہ لیتے ہیں۔ یہ بچے پہلی سے 5ویں جماعت کے درمیان اسکول کو چھوڑتے ہیں اور باقاعدہ نصاب کے مطابق مقررہ لمٹ تک اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ اب ایسے اسٹوڈنٹ کو ہم دراصل تارک مدرسہ کہتے ہیں۔ یہ جو دو ٹرمز ہیں ہماری، تارک مدرسہ اور ترک مدرسہ۔ تارک مدرسہ ایسا اسٹوڈنٹ جس نے تعلیم کو 5ویں تک کسی ادارے سے باقاعدہ طور پر حاصل نہیں کیا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لیا، اسکول چھوڑ کے دوبارہ تعلیم حاصل نہیں کی باقاعدہ نصاب کے مطابق، وہ بچہ جو ہے اس اسٹوڈنٹ کو ہم تارک مدرسہ کہتے ہیں اور اس صورتحال کو ترک مدرسہ کہتے ہیں۔ اور ترک مدرسہ کی یہ ڈیفینیشن جو ہے پیپرز میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ سے ہم پوچھتے ہیں ترک مدرسہ کی ڈیفینیشن کریں، وہ تارک مدرسہ کی لکھ دیتے ہیں، ہم تارک مدرسہ کی پوچھتے ہیں وہ ترک مدرسہ کی لکھ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ تارک مدرسہ سے مراد وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کہ مکمل کیے بغیر تعلیم کو 5ویں سے پہلے چھوڑ گیا اور دوبارہ اس نے کنٹینیو کبھی بھی نہیں کیا، اور اس صورتحال کا نام ترک مدرسہ ہے۔ اگر اس کو آسان الفاظ میں مزید ہم ڈیفینیشن کی فارم میں لائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا طالب علم جو اپنی کسی ذہنی پسماندگی یا کسی سماجی ایشو یا نفسیاتی یا اقتصادی وجہ کی بنیاد پر تعلیم ادھوری چھوڑ دیتا ہے اور اسکول سے اپنا تعلیمی رابطہ منقطع کر لیتا ہے تو ہم اس کو تارک مدرسہ کہتے ہیں۔ اور تارک مدرسہ کی اس اصطلاح کا اطلاق مختلف ملکوں میں مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں نا 5ویں جماعت تک۔ امریکہ میں یہ دیکھیں، امریکہ میں یہ اصطلاح ان بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ان کے قوانین کے مطابق 12ویں جماعت تک تعلیم مکمل کیے بغیر اسکول کو چھوڑ کر تعلیم کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ اب ہم لوگ تو 12ویں جماعت کو تو بہت بڑا تعلیم یافتہ سمجھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ لیں کہ اس معیار کے طے کرنے میں بھی ہم نے کتنا کم تر معیار رکھا ہوا ہے اور اس معیار کو بھی ہم نہیں پہنچ پا رہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں لازمی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے تعلیمی سلسلہ منقطع کر دینے والے اسٹوڈنٹ کو تارک مدرسہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ اصطلاح ہم صرف پرائمری سطح تک کی تعلیم مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں دراصل ترک مدرسہ کی یا ڈراپ آؤٹ اس کو کہتے ہیں، اس کی اصل وجوہات، بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ شروع میں تو تمام والدین کی اکثریت جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں داخلہ دلواتے ہیں، اور اتنی چھوٹی عمر کے بچے اور بچیوں میں کیوں اتنے مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں جو ان کو اسکول چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا خود سے ان میں اتنا شعور آ جاتا ہے یا حالات و واقعات میں کچھ ایسے ایلیمنٹس اور فیکٹر موجود ہیں جو ان معصوم بچوں کو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ تعلیم سے بھاگیں، اتنی اچھی اور ہیلدی ایکٹیویٹی کو چھوڑ دیں؟ اس کی ایک ریزن تو ہمارے ملک میں جو واضح طور پر نظر آتی ہے وہ غربت ہے۔ جو مفلسی اور تنگ دستی میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو خوراک اچھی نہیں ہے، ضروری انیشیل چیزیں جو بیسک نیڈز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، آمدنی اور ضروریات اور اخراجات میں کوئی توازن نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں جب والدین شروع میں ایک دفعہ بچے کو داخل کرواتے ہیں مگر پھر وہ بہت چھوٹے چھوٹے اور بنیادی اخراجات بھی ان کے پورے نہیں کر پاتے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسکول بھیجنے سے تھوڑے سے اخراجات میں اضافہ ہو، اس کی بجائے اگر تعلیم کو چھوڑ دے اور کچھ کمانے لگ جائے، مزدوری کرے، ورک شاپوں اور ہوٹلوں میں دوسرے کاموں پہ لگا دیتے ہیں تو کم از کم وہ کچھ نہ کچھ اور کما لے گا۔ اس کے علاوہ ایک سیکنڈ فیکٹر بھی ہے، وہ ہے لوگوں کا عمومی رویہ۔ صرف غربت ہی وجہ نہیں ہے، بعض اوقات لوگوں ہمارے ملک میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے اور یہ پریکٹیکلی ہم نے خود دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ غربت سے بڑھ کر بھی ایک اور رویہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کا اپنا جنرل بیہیویئر ایجوکیشن کے لیے سیریس نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا ایک فضول ایکٹیویٹی ہے۔ ایک تو یہ ہے جی تعلیم ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ملازمت ملے، اور کیونکہ پاکستان میں جاب نہیں ملتی لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف لوگوں کا ایک جنرل بیہیویئر یہ ہے کہ وہ محنت مزدوری کو آر سمجھتے ہیں اور محنت کی عظمت کے اصول کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس پہ عمل کریں۔ غریب والدین کے خیال میں تعلیم پر تو خرچ آتا ہے جبکہ کام کرنے والا بچہ گھر پر بوجھ نہیں بنتا، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ کوئی ہنر سیکھ لے اور گھر کی مالی ضروریات پوری کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہمارے بہت ہی سائلنٹ قسم کی ریزن ہے وہ ہے گھریلو کام اور ذمہ داریاں۔ ہمارے یہاں لوگوں کی اکثریت روایتی انداز میں معاشرتی اقدار کی اور ویلیوز کی پیروی کر رہی ہے،
اور وہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں سے یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم گھر کی ذمہ داریوں میں اور گھریلو کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹائیں، اور عین ان کے اسکول جانے کے وقت میں یا ان کے ہوم ورک کے وقت میں یا ٹائم پہ وہ ان سے یہ توقع لگا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں، اور ایسا عمومی طور پر دیہی کاموں میں اور کاشتکاری کے کاموں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ بچے دکانوں میں اور کھیتوں وغیرہ میں والد کے ساتھ کام کروا رہے ہوتے ہیں، اور بچیاں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ امور خانہ داری میں اور گھریلو ذمہ داریوں میں ماں کی مدد کریں گی۔ اسی وجہ سے عام طور پر ایسے لڑکے اور لڑکیاں جن کو تھوڑی بہت اگر تعلیم میں دلچسپی کم ہو اور کچھ اس طرح کا بیہیویئر بھی گھر سے مل جائے تو اسی کو اوپلی بنا لیتے ہیں، اور گھریلو کام کاج اور ذمہ داریوں میں غیر ضروری طور پر مصروف ہو کر جان بوجھ کر تعلیم سے جان چھڑواتے ہیں، اور یوں وہ ترک مدرسہ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور یہ سراسر غیر ذمہ دارانہ رویہ پیرنٹس کا اس میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اساتذہ کی ٹریننگ اور بیہیویئر۔ پاکستان میں جاب سے پہلے کوئی خاص اچھے اتنے ہمارے ٹریننگ پروگرام نہیں ہے، بی ایڈ کے نام پر معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ کوئی عملی پریکٹس نہیں کروائی جاتی، 9 اور 10 ماہ کا ایک کورس کروا کے چلیں جی ٹیچرز تیار ہو گئے ہیں، اور پھر اگر وہ ٹیچرز چھوٹی موٹی ٹریننگز کر کے آ بھی گئے ہیں سسٹم میں، تو سسٹم میں آنے کے بعد کیا یہ وہ ہمیشہ کے لیے جو انہوں نے پڑھ لیے تھے کچھ تو ان کے لیے کیا کافی ہو جاتا ہے؟ کوئی نئے تحقیقات اور سلیبس میں چینجز اور حالات و واقعات میں تبدیلیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اساتذہ کو جابس کے دوران جو ہے وہ ریفریشر کورسز کروائے جائیں، اور ان کے نئے آنے والی ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کروایا جائے، ان کی ٹریننگ کروائی جائے، اور خاص طور پر اساتذہ کے رویوں کو بہتر بنایا جائے، پالش کیا جائے ان کے رویوں کو، ان کے رویوں میں ہمدردی اور معلمی کے پیشے کے تقدس کا احساس پیدا ہو، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ سے ان کو روکا جائے جن سے وہ بچوں کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ وہ اتنی چھوٹی عمر میں اساتذہ کے ان رویوں سے شدید ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا، اور بالکل میں سچ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اپنی ایسی آرز میں جب ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کو سجیشن دیں، پتہ نہیں کتنے ہی سالوں سے ایک جملہ میں نیچے ہم لکھتی آ رہی ہوں، میں تو اسپیشلی لکھتی ہوں، اور لوگ بھی لکھتے ہوں گے یقیناً، کہ ہمیں ہمارے سبجیکٹ میں ریفریشر کورس گورنمنٹ کروائے، لیکن اتنے سالوں کی ملازمت میں میرا ذاتی تجربہ ہے، کسی اور کی بات نہیں، کہ کبھی بھی ہمیں گورنمنٹ نے ڈیورنگ جاب پراپر کوئی ریفریشر کورس نہیں کروایا کہ اپنے سبجیکٹ کی امپرومنٹ کے لیے اور نئی ٹیکنیکس کے لیے ہمیں کچھ سکھایا جاتا۔ اس کے علاوہ اسکولوں کی حالت اور سہولتیں، چھوٹے بچے جو ہیں وہ زیادہ تکلیف میں اور زیادہ جو ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ماحولس میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ اسکولوں کی حالت جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، خاص طور پر جو دیہی علاقوں میں اسکول ہے وہ بالکل غیر تسلی بخش ہے، چار دیواری تک میسر نہیں، باتھ روم نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورتحال میں بچے کا اسکول میں دل نہیں لگتا، اس کی خوش ہوتی ہے جلد از جلد اسکول سے میں بھاگنے کی کروں اور چھوڑ دوں اس چیز کو۔ اور سہولیات کی عدم دستیابی جو ہے بچوں کو تعلیم میں اور تعلیمی ادارے سے عدم دلچسپی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، ایک اور فیکٹر جو فیکٹر نمبر 6 ہے، وہ ہے غیر موزوں نصاب۔ پرائمری تک جو ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اگر ہم نے پرائمری کو ہی بیسک سمجھ لیا، لازمی سمجھ لیا، چلیں اسی معیار کو لے کے بھی چلیں، لیکن اس میں بھی ہم بچوں کا ایک بھاری بھرکم بستہ جس میں دن بدن جو اس کا وزن بڑھاتے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کو کچھ سکھا نہیں رہے ہوتے ہیں، اور والدین کی توقعات کے وہ پورا نہیں اتر ہوتا ہے، غیر موزوں نصاب ہوتا ہے، عملی زندگی کے لیے قطعاً بھی کوئی اسکل وغیرہ بچوں کو نہیں سکھائی جاتی 10 سال کی ایج تک، تو پھر نتیجتاً وہ بچوں کو تعلیم سے ہٹا کر ہوٹلوں اور ورکشاپوں اور مختلف کاموں میں اور عملی کام اور فن سیکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فیکٹر ہے امتحان میں ناکامی۔ کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعض نفسیاتی، سماجی یا تعلیمی مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، گھروں میں ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی یا کسی اور وجہ سے، تو ان کو چھوٹی کلاسوں میں بار بار جب فیل کیا جاتا ہے، ان کی ایج میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ان کو طلباء ان کو کچھ کہہ دیں یا اساتذہ کچھ کہہ دیں تو ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس احساس کمتری سے اس عمر میں وہ اکیلے تو ڈیل کر نہیں سکتے، گھر میں والدین کی اکثریت ان پڑھ ہے، اسکول میں اساتذہ کا رویہ سخت ہے، ساتھ ہی طالب علم پریشان کر رہے ہیں، تو وہ گھبرا کے اسکول سے چھٹیاں کرتے کرتے وہ چھٹیاں ہی آخر میں اکٹھی ہو کر اسے تارک مدرسہ بنا دیتی ہیں۔ آخر اس اتنے بڑے ڈراپ آؤٹ ایشو پر ہم قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کے عوام اور حکومت کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ ابھی تک ہم اپنی اسکول گوئنگ ایج کے تمام بچوں کو اسکولوں تک لا ہی نہیں پائے، صرف 66% کو لائیں، اور وہ جو لائیں اس میں سے 50% ہمارا اسکول چھوڑ کے بچے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، اور حکومت کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور پیرنٹس کو بھی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اس ڈراپ آؤٹ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ چند ایک تجاویز ہیں، اگر اس پر ہم سارے سنجیدگی کے ساتھ عمل کریں تو یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے کہ ملک کے ہر اس علاقے میں جہاں اسکول گوئنگ بچوں کی ایج پوری ہوئی ہے تو ان تمام علاقوں میں 5ویں جماعت تک تعلیم کو لازمی ایکٹ نافذ کریں۔ ملک میں جہاں اسکول کم ہے اور گورنمنٹ نہیں بنا پا رہی، وہاں پہ گورنمنٹ کھلے دل کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو
اور این جی اوز کو انوالو کرے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور وہاں پر تعلیم کو عام کرنے کے لیے فارمل اور انفارمل طریقے، نان فارمل طریقے سارے اختیار کیے جائیں۔ ملک میں ثانوی سطح تک تعلیم کو بالکل مفت قرار دے دیں اور تمام اسٹوڈنٹس کو کاپیاں، کتابیں اور بیگز اور اس طرح کی بنیادی چیزیں اور اس کے لیے مہیا رضاعت کو انوالو کریں، این جی اوز کو انوالو کریں، پیرنٹس کے اوپر یہ بوجھ جائے نہ۔ اور اسکول میں جو بچے ریگولر آ رہے ہیں اور ان کو ان کی ریگولیرٹی کی بنیاد پر ہی پوزیشن دی جائے، وظائف دیے جائیں، اسکالرشپ دیے جائیں، خاص طور پر اس معاملے میں لڑکیوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اسکولوں میں تعلیم کے لیے جتنی فزیکل فیسلٹیز چاہیے ان کو وہ پرووائڈ کریں، ان کو خوبصورت بنائیں، پرکشش بنایا جائے۔ ویسے اب کچھ پرائمری اسکولوں میں گورنمنٹ سیکٹر میں بڑے اچھے جو ہیں وہ ای سی رومز اور چیزیں نظر آتی ہیں پہلے کی نسبت بہتر ہے، اور پرائمری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹاف کو اچھی پے کے ساتھ لگائیں، اور کوشش کریں کہ پرائمری اسکول کی جو ٹیچنگ ہے اس میں زیادہ تر خواتین کو انوالو کریں، کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ جو لگاؤ اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی اہلیت ایک ماں میں ہوتی ہے، اور وہ میل ٹیچرز میں نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اور جو آپ کریکلم پڑھائیں، کوشش کریں کریکلم جو ہے اس میں کتابوں کا وہ جو ہے نا وہ کلو کے حساب سے نہ ہو، اس کے اندر سے ٹیکنیکس ایسی ہوں جو بچے کی بیسک سکلز کو صرف پالش کرے، غیر ضروری نصاب کا بوجھ بالکل بھی شامل اس میں نہ کیا جائے۔ امتحانات کے موجودہ نظام کو بدل دیا جائے جس سے بچے نمبر حاصل کرنے کے لیے رٹا لگانے پر مجبور ہیں۔ پرائمری سطح پر فیل اور پاس کا کنسیپٹ ہی چینج کر دیا جائے تاکہ فیل ہونے کا امکان ہی باقی نہ رہے، صرف اس کو سکلز کو پروموٹ کیا جائے، اور پرائمری سطح تک جو امتحانات ہیں ان کو پریکٹیکل نوعیت کا بنایا جائے، بچے کو رٹنے رٹانے، نمبروں کی دوڑ، پاس فیل کے کانسیپٹ سے بالکل آزاد کر دیں، اس کو صرف اور صرف آپ اس کے پڑھنے لکھنے اور اس کی نیچرل سکلز کو گرو کرنے کے لیے ادارے بنا دیں۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک ڈراپ آؤٹ اور لو ایڈمیشن آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ دعا بھی ہے اور ہم سب کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں، کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ضرور کمنٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔